अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं चौधरी हैदर अली और आप देख रहे हैं अखबार टीवी का इंतहाई अहम प्रोग्राम टूरी पॉइंट। नाज़रीन, गुज़िश्ता कुछ अहम खबरों का सिलसिला आपकी खिदमत में लेके हैं, लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल अखबार टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर लें और साथ साथ जो बेल आइकन बटन है उसे भी लाजमी प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली खबर से आप हो सके बाखबर। नाज़रीन, गुज़िश्ता कुछ घंटे के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो है बड़ी खबरें सामने आ रही हैं, जहाँ पर गिरफ्तारियों के साथ साथ जो है वो कुछ रद्द-ए-अमल भी सामने आ रहे हैं और पेशरफ जो उनकी वज़ाहत हैं गवर्नमेंट की, वो भी सामने आ रही है। तो इस सबसे बड़ा सवाल निशान ये है कि इसके अंदर सिर्फ़ अभी तक जो है वो सिर्फ़ एक नाम सरफ़हरिस्त है, जुनैद अकबर साहब का, जो जिनका नाम हर जगह लिया जा रहा है, लेकिन इनके साथ-साथ दीगर जो साथी हैं, उनका नाम अभी तक किसी भी चैनल पे या मीडिया पे, नेट पे नहीं आया। ज़ाहिर है जो पीटीआई की अपनी क़यादत है या अपनी उनकी मैनेजमेंट है, उनको तो इस चीज़ का आइडिया होगा कि किन-किन लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन जो आम आदमी है उस तक रसाई पहुँचाना हमारी ज़िम्मेदारी है। अच्छा नाज़रीन, केपीके के जो प्रेज़िडेंट हैं जुनैद अकबर, उनको गिरफ्तार किया गया, जो खुद भी पार्लियामेंटेरियन थे। इन्हीं के साथ-साथ जो है एमएनए सलीम उर रहमान साहब, उनको भी गिरफ्तार किया गया और साथ-साथ एमएनए अमजद अली खान को भी गिरफ्तार किया गया है। साथ में एमएनए सैयद महबूब शाह को भी गिरफ्तार किया है और इसी के साथ जो एमपीए नईम खान है, उनको भी गिरफ्तार किया गया है। ये तमाम लोग पीटीआई से इनका ताल्लुक था, लेकिन साथ में डॉक्टर नवाज़ को भी गिरफ्तार किया गया है। अच्छा, डॉक्टर नवाज़ जो है वो कोई पार्लियामेंटेरियन नहीं थे, लेकिन वो इलेक्शन चीफ कोऑर्डिनेटर थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, जो कि गिलगित के इलेक्शंस के मामलात के अंदर जो ज़ाहिर-सी बात है, आपको पता है हर जमात के अंदर एक कोऑर्डिनेटर होता है जो कि इलेक्शन के मामलात देखता है, अंदर आना-जाना, इलेक्शन सेल्स के अंदर हर आदमी को रसाई नहीं होती। सिर्फ़ जो कोऑर्डिनेटर्स होते हैं या जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं, उन तक रसाई होती है। बहरहाल इस पे किसी और मौज़ू पे बात करेंगे। अच्छा नाज़रीन, ये तमाम लोग हैं 6 के 6 जिनकी गिरफ्तारियाँ हुई हैं और इन गिरफ्तारियों की जो वजह है वो गवर्नमेंट की जानब से ये आ रही है कि इनको एनओसी नहीं जारी की गई थी, जिसके बाद इन्होंने बाकायदा तौर पे एक्टिविटीज़ करी हैं, इलेक्शन कैंपेन करा है, जिसकी इनको एनओसी लेना ज़रूरी थी, लेकिन इनकी वजह के एनओसी नहीं थी, तो ज़ाहिर है ये गैर कानूनी और गैर अखलाकी इक़दामात उठाया गया है, तो उसके बाद जो है वो इनकी गिरफ्तारियाँ हुई हैं। अच्छा, मैं आपको बता दूँ कि ये पहले जो चेक पोस्ट जहाँ से इनको गिरफ्तार किया है, इससे पहले भी इस चेक पोस्ट पे ये आए थे। अपनी गिरफ्तारी से पहले इनको बाकायदा तौर पे रोका गया और इनको बोला गया कि आपको इजाज़त नहीं है, आप आगे जाके जो है वो कैंपेन नहीं कर सकते। लेकिन इन्होंने ज़ोर बाज़ू कह लें या अपनी ढिठाई कह लें, बहरहाल जो भी है, उसके बावजूद ये वहाँ गए। गिज़र पे जाके इन्होंने अपनी कैंपेन का आगाज़ किया, कैंपेन का इख्तिताम किया। उसके बाद जब अपनी टीम के साथ ये आए तो इनको चेक पोस्ट पे गिलगित बल्तिस्तान की पुलिस की तरफ से रोक दिया गया और बाकायदा तौर पे अरेस्ट कर दिया गया। ज़ाहिर है अरेस्ट करने की वजह यही थी कि आपके पास एनओसी नहीं थी, जो कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से निकाली जा रही थी। अच्छा, ये जो एनओसी है, ये क्यों ज़रूरी है और इसका क्या किरदार है इस पूरे सिनेरियो के अंदर? तो मैं आपको बता देता हूँ। इलेक्शन कमीशन के कोड ऑफ कंडक्ट रूल के मुताबिक ये लाजिम है कि कोई भी शख्स जो गैर इलाकाई से जिसका ताल्लुक है, उस इलाके का नहीं है, उसको ये हरगिज़ इजाज़त नहीं है कि वो यहाँ आके अपनी सियासी सरगर्मियाँ करे या अपनी जो है वो एक्टिविटीज़ को या कैंपेन करे। अगर किसी शख्स को करनी है तो उसको इलेक्शन कमीशन की जानिब से बाकायदा तौर पे एनओसी जारी होगी, उसके बाद वो अपनी सरगर्मियाँ कर सकता है। लेकिन अगर जिसके पास एनओसी नहीं है, तो वो ये इक़दाम उठाता है, तो वो बाकायदा तौर पे गैर कानूनी इक़दामात है। तो ज़ाहिर है इनकी टीम की जानिब से इनके पास कोई भी किसी किस्म की भी एनओसी नहीं थी और जब उनको गिरफ्तार किया गया, उस टाइम पे इनके पास एनओसी नहीं थी। तो ये जब एक्टिविटीज़ करके आई हैं अपने वापसी, तो इनकी पूरी टीम ज़ाहिर एक गैर कानूनी इक़दामात कर चुकी थी। तो उसकी बुनियाद पे इनको जो है वो अरेस्ट कर दिया गया है, जो कि एक गैर अखलाकी बात भी है कि आप इस टाइम पे सरगर्मियाँ अपना इलेक्शन के मामलात हैं। बहरहाल ये एक अलग बहस है कि ये इनका जो इक़दामात थे, ये सरकारी नताइज क्या निकलते हैं, वो एक अलग मसला है, चूँकि वो भी पार्लियामेंटेरियंस से। बहरहाल अच्छा, इस पे जो सीएम वज़ीर आला जो है वहाँ के खैबर पख्तूनख्वा के, उनकी जानिब से भी रिमार्क्स बड़े सख्त आए और सलमान राजा अकरम की जानिब से भी बड़े सख्त रिमार्क्स आए। उन्होंने तो बाकायदा तौर पे ये वज़ाहत, उनका बयानिया भी सामने आया था कि उन्होंने कहा था कि अगर बात एनओसी की है, तो इस्लामाबाद से गिलगित के बीच में जो है केपीके आता है। तो केपीके के अंदर जो है आपको किन-किन एनओसी की ज़रूरत पड़ेगी, आप भी नहीं जानते। उनका मैं अपने रिमार्क्स बता रहा हूँ, अपनी ओन वर्डिंग में बता रहा हूँ, उनके ज़ाहिर से वो सख्त थे।
تو ان کے کہنے کا مقصد یہی تھا کہ جب آپ کو گلگت سے اسلام آباد جانا ہے تو اس کے بیچ میں کے پی کے سے گزر کے جانا ہے، تو کے پی کے اندر تو گورنمنٹ ہماری ہے، تو اس کے دوران جو ہے آپ کو پھر کن کن این او سی کی ضرورت پڑے گی اس کا آپ کو بھی نہیں پتا. ظاہر سی بات ہے ان کا کلیئر کٹ ان کی یہ انداز دھمکانے کا تھا کہ جب آپ ہماری کانسٹیٹیونسی میں آئیں گے تو ہماری مرضی کے مطابق آپ کو پھر مختلف این او سیز دینی پڑے گی. پھر تو ظاہر سی بات ہے ان کا تو بس نہیں چلے گا کہ وہ اگر ان کو واش روم بھی جانا ہوگا تو وہ این او سی لینی پڑے گی. اسے آپ سیریس نہ لیجیے گا. اچھا، کم ٹو دا پوائنٹ. سلمان راجہ اکرم کے بعد جو ہے سہیل آفریدی صاحب جو سی ایم ہے، ان کی جانب سے یہ ریمارکس آئے تھے کہ انہوں نے باقاعدہ طور پہ سی ایم کیئر ٹیکر جو گلگت بلتستان ہے ان کو کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کری، مختلف فون کالز کیے گئے، لیکن ان کی جانب سے کوئی جواب نہیں آیا، جس پہ انہوں نے باقاعدہ طور پہ ٹویٹ کیا اور بڑے سخت انداز میں ٹویٹ کیا، لیکن اس ٹویٹ کو بعد میں ڈیلیٹ کر دیا گیا. اچھا، ڈیلیٹ کرنے کی وجہ کیا تھی وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ڈیلیٹ کرنے کی آخر وجہ کیا تھی. جب ان کا کانٹیکٹ نہیں ہو پا رہا تھا سی ایم کیئر ٹیکر سے، تو اس کے اوپر انہوں نے سخت رد عمل دیتے ہوئے جو ہے وہ سوشل میڈیا ہینڈلز پہ یہ بیانیہ جاری کیا کہ میں نے مختلف کالز کری، میری کال ایک بھی اٹینڈ نہیں کری گئی، جو کہ غیر اخلاقی عمل ہے. ایک کیئر ٹیکر سی ایم کو یہ بالکل اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی الیکٹڈ سی ایم کو بے عزتی کرے. تو اس پہ سخت ریمارکس تھے. اچھا، جب اس کے بعد یہ ٹویٹ ڈیلیٹ ہو گیا. ڈیلیٹ کرنے کی وضاحت جو ہے وہ ترجمان گورنمنٹ خیبر پختونخوا نے دی ہے کہ دراصل جب یہ کالز کیے جا رہی تھی اس ٹائم پہ جو کیئر ٹیکر وزیر اعظم ہیں وہ باقاعدہ طور پہ کسی ذاتی مرض کی بنیاد پہ کہیں ہاسپٹلائزیشن تھے، اور جب وہ واپسی آئے تو انہوں نے کالز بیک کری، لیکن اس ٹائم سہیل آفریدی صاحب جو ہیں وہ موجود نہیں تھے. لیکن بہرحال ان کا رابطہ ہو گیا ہے، اور ان کے رابطے کے بعد جو ہے وہ ان کی آپس کی کیا سینیریو کریٹ ہوا ہے ابھی تک وہ پبلک نہیں ہوا. انشاءاللہ جب بھی وہ پبلک ہوگا، ظاہر سی بات ہے وہ کچھ چیزیں کانفیڈینشیل ہوتی ہیں، سی ایم ٹو سی ایم کالز اور دیگر امور پہ بات تبادلہ خیال، اور اس گرفتاریوں کے اوپر جو ان کا بحث و خروش ہوا ہوگا تو وہ انشاءاللہ وہ بھی سامنے آئے گا، تو انشاءاللہ ہم لے کے آئیں گے. اچھا ناظرین، اسی کے ساتھ ساتھ جو قومی اسمبلی اسپیکر سابقہ ہیں اسد کیسر صاحب، ان کو بھی راول پنڈی کے اندر روک دیا گیا ہے. وہ بھی باقاعدہ طور پہ کمپین کے سلسلے میں جو ہے وہ اسکردو آ رہے تھے، تو ان کو راستے میں ہی باقاعدہ طور پہ چیک پوسٹ لگا کے راول پنڈی پولیس نے روک دیا. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ صرف وہ اکیلے نہیں روکے گئے، باقاعدہ طور پہ پورا چیک پوسٹ لگا. مختلف عام عوام جو وہاں پہ موجود تھی، ظاہر سے ایئرپورٹ کی طرف راستہ جا رہا تھا تو کسی کیا سرگرمیاں ہوگی، کوئی کس مجبوری سے جا رہا ہوگا، کسی کی کیا ایمرجنسی ہوگی، ان تمام چیزوں کو جو ہے اگنور کرتے ہوئے چیک پوسٹ لگا دیا گیا اور گھنٹوں تک ان کو روکا گیا. اسد کیسر صاحب کو روکا گیا اور ان کو بولا گیا کہ آپ کو اس سے زیادہ آگے جانے کی اجازت نہیں ہے. تو اسد کیسر صاحب کی یہ ریمارکس تھے کہ آپ ہمیں چلے ہم سائڈ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، جو عام عوام ہے ان کو تو جانے دیں، ان کا کیا قصور ہے. تو بہرحال جب تک فلائٹ روانہ نہ ہوئی، رش جو ہے چیک پوسٹ ہے وہ لگا رہا، اور رش کے اندر جو ہے وہ مختلف لوگ جن کی ٹکٹس ہوگی یا جو بھی معاملات ہوگی، ظاہر سی بات ہے کوئی مہنگی ٹکٹ خرید رہا ہے تو کوئی ایمرجنسی ہوگی تو اس کی بنیاد پہ ہی ادھر کی جانا ہوگا. تو بہرحال وہ وہاں جب تک فلائٹ روانہ نہیں ہوئی اب تک یہ چیک پوسٹ لگی رہی، جس کے نتائج میں جو ہے وہ بہت سے لوگوں کو نقصان ہوا. اسی نقصان کے اندر جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے جو سینئر رہنما ہیں خواجہ سعد رفیق بھی شامل تھے. اچھا، خواجہ سعد رفیق بھی اس کے اندر شامل تھے، اور وہ بھی کمپین کے سلسلے میں جو ہے وہ کہیں جا رہے تھے اسکردو وغیرہ، تو ان کی بھی فلائٹ مس ہوگی. تو اس پہ ان کے بھی بڑے سخت ریمارکس سامنے آئے ہیں. انہوں نے فیس بک پہ ٹویٹ کرتے ہوئے مختلف جگہ پہ فیس بک پہ اپنا بیانیہ جاری کیا ہے، اور اس پہ لکھا ہے کہ آج مجھے انتخابی مہم کے ضمن میں اسکردو جانا تھا. بر وقت اسلام آباد ایئرپورٹ کے باہر پہنچنے تو دیکھا کہ راول پنڈی پولیس نے ایئرپورٹ پہ جانے والی تمام ٹریفک روکی ہوئی ہے. پولیس نے ایئرپورٹ پہ جانے والی تمام ٹریفک روک رکھی تھی. بسار کوششوں کے باوجود اس ٹریفک کو بلاک کیا گیا، معطل وجہ بیان نہیں کی گئی. ایئر بلو نے بھی دیدہ دانسا ایئرپورٹ کی گیٹ پر ٹریفک کی جبری بندش کے باوجود فلائٹ کو وقت سے پہلے کلوز کیا. اسکردو کے لیے مجھ سمیت 13 مسافروں کی فلائٹ مس ہوئی ہے. ناظرین یہ دیکھیں، آپ صرف ایک اکیلے خواجہ سعد رفیق یا اسد کیسر صاحب نہیں، مختلف عام عوام جو 13 لوگ ہیں ان کی بھی فلائٹ مس ہوئی ہے.
ہمارے گرد سینکڑوں مسافر، خواتین، بچے، بزرگ گرمی میں رل رہے تھے۔ مختلف فلائٹیں کی، بہت سے مسافروں کی فلائٹس مس ہوئی، پروگرام خراب ہوئے۔ گفتگو گھنٹوں خجل خواری کے بعد واپسی لوٹ آئے ہیں، اور بے حسی اور نالائکی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ از رائے کرم دہشت گردی کی اطلاع والی کہانی سنانے کی کوشش نہ کی جائے۔ اچھا ناظرین، یہاں پر بڑا ایک ایسا پوائنٹ سامنے آ رہا ہے کہ حکومتی جو رہنما ہیں ان کی جانب سے اپنی ہی حکومت کو ٹونٹ کیا جا رہا ہے، بے بسی، بے حسی اور نالائکی کا جو ٹیگ دیا گیا ہے یہ ان کی جانب سے کیا۔ اچھا یہ ساری چیز جو ہے نا یہ بنتی بھی ہے گورنمنٹ کے اوپر، وہ میں آگے ڈسکس کروں گا کہ یہ کیوں ان کے اوپر یہ ساری چیزیں بنتی ہیں اور کیا وجوہات ہیں، اور اس سارا جو سینیریو کریٹ ہوا ہے اس کا بہت بڑا جو بینیفٹ ہے وہ خود پی ٹی آئی کو جاتا ہے۔ اور انہوں نے جو پی ایم ایل این ہے، ظاہر سی بات ہے اسلام آباد میں بھی ان کی حکومت ہے اور پورے ملک کے اندر ان کی حکومت ہے، پنجاب کے اندر بھی ان کی حکومت ہے، انہوں نے اپنے پیر پہ خود کھلاڑی ماری ہے۔ ناظرین 2 منٹ کے لیے اسیوم کریں کہ بے شک پاکستان تحریک انصاف کا جو ہے اس کردو کے اندر یا گلگت بلتستان کے اندر اپنا ووٹ بینک ہی نہ ہوتا، لیکن حکومتی اس عمل کے بعد جو ہے اب ان کو مظلومیت کا ووٹ ملے گا۔ جی ہاں ناظرین، بالکل میں صحیح کہہ رہا ہوں، ان کو اب مظلومیت کا ووٹ ملے گا، یہ میری اپنی پیشن گوئی ہے۔ تاہم اس سے پہلے بھی 2024 کے الیکشن کے اندر بھی عمران خان کی گرفتاری کے بعد اور پھر جو عدت والے کیس تھے یا ڈیفرنٹ کیس تھے اس پہ ان کو مظلومیت کا ووٹ ملا تھا۔ پورے پاکستان کے اندر ان کو جو ہے مختلف جو ان کی کانسٹیٹنسی تھی ہر جگہ سے ان کو جو ہے وہ مظلومیت کا ووٹ ملا، جس کے نتائج پہ جو ہے مختلف پارلیمنٹیرینس آج یہ سامنے آ رہے ہیں۔ تو یہ تو گورنمنٹ نے اپنی نااہلی چھپانے کے چکر میں اپنے ہی پیر پہ خود کھلاڑی مار دی۔ آپ ان کو جانے دیتے، وہ اپنی کمیشن کمپین کرتے، سارے معاملات کرتے، ڈزنٹ میٹر، کچھ نہیں ہونا تھا۔ لیکن اب جو ہے اس کا رد عمل یہ نکلا ہے کہ ان کی اپنی جو ہے وہ ووٹ بینک خراب ہوا ہے۔ ظاہر سی بات ہے جو لوگ ٹریفک میں خوار ہوئے ہیں ان میں 13 لوگ تھے، 13 کے ساتھ ایسے 2-4 لوگ تو وہ ہوں گے جو ساتھ میں آئے ہوں گے، اور وہ جب 2-4 لوگ جو ہیں وہ آگے 2-4 کو بتائیں گے اور وہ 2-4 جو آگے مختلف لوگوں کو بتائیں گے، تو کتنا بڑا ووٹ بینک آپ کا خراب ہوا ہے۔ آپ اپنی نااہلی کو چھپانے کے چکر میں جو ہے وہ آپ اپنا ہی نقصان کر بیٹھے ہیں۔ تو کہتے ہیں نا کہ نقل کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہ عقل پتہ نہیں یہ جو ایڈوائزر ہے وہ ان کا اس میں عقل ہے یا نہیں ہے۔ تو اگر میں ہوتا ایڈوائزر پی ایم ایل این کا تو میں کوئی حرکت نہ کرنے دیتا، آپ اپنا ایڈوائزر چینج کریں۔ بہرحال کم ٹو دا پوائنٹ کہ جو ہے سعد رفیق صاحب نے بھی اس پہ بڑے سخت ریمارکس دیے ہیں، اور اس پہ جو ہے طریقے تحفظ آئین پاکستان کی جانب سے بھی ٹویٹ کیا گیا، جنید اکبر صاحب جو ہیں ان کی جانب سے بھی ٹویٹ کیا گیا ہے، اور سلمان اکرم راجہ جو ہیں ان کی جانب سے بھی بعد میں ٹویٹ کیا گیا ہے۔ ناظرین اسی کے ساتھ ساتھ جو نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب ہیں ان کی نیو یارک کے اندر میکرو روبیو جو کہ اسٹیٹ آف سیکرٹری آف امریکہ ہیں ان سے ملاقات ہوئی ہے، تاہم انہوں نے تبادلہ خیال کرتے ہوئے فلسطین کے موقف کے اوپر بات کری۔ امریکہ نے یہ پیشکش دی تھی کہ آپ اسرائیل کو جو ہے وہ تسلیم کریں، لیکن پاکستان نے بڑا کلیئر کٹ کہا کہ جب تک فلسطین کو تسلیم نہیں کیا جائے گا، فلسطین کو ایک آزاد ریاست نہیں مانا جائے گا، تب تک جو ہے اسرائیل کو بھی نہیں مانا جائے گا۔ یہ دو قومی نظریات جو ہے دو پوائنٹس انہوں نے متعارف کرائے ہیں حکومت نے یو این کے اندر۔ ناظرین میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا اپنا پرسنلی جو ہے نا، میں تو چیز کو نہیں سمجھتا۔ دیکھیں فلسطین کا مسئلہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، قبلہ اول کا مسئلہ ہے۔ تو میں قبل اس وقت اور انشاءاللہ آئندہ مرتے دم تک اور اس سے پہلے بھی یہ بول رہا تھا کہ اسرائیل ایک ناجائز ریاست ہے، اور اینڈ دی اینڈ ڈے آف دا ڈے اینڈ کے اندر بھی میں اس چیز کو یہی تسلیم کروں گا کہ اسرائیل ایک ناجائز ریاست ہے۔ تو مسلمانوں کی جانب سے جو ہے وہ بڑا سخت غصہ اس کے اندر بھرا ہوا ہے، اور پاکستانیوں کے اندر بھی اس چیز کو لے کے بڑا سخت ولولہ اور جوش و خروش پیدا ہوا ہے۔ لیکن حکومت کو چاہیے کہ اس پہ دو ٹوک بات کریں اور کلیئر بولیں کہ ہم اسرائیل کو تو ہرگز تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ہم نہیں مانتے اسرائیل کو ایک ریاست ہے، لیکن فلسطین کے موقف کے اوپر بات کی جائے۔ لیکن یہاں ڈھیل دی جا رہی ہے کہ اگر اسرائیل کو ایکسیپٹ کروانا ہے تو فلسطین کو بھی ایکسیپٹ کروانا ہے۔ بہرحال آپ اس پہ کیا سمجھتے ہیں، اپنی قیمتی رائے سے لازمی آگاہ کریے گا ناظرین۔ اچھا ناظرین اسی کے ساتھ ساتھ جو ایران نے جو ہے کل رات کویت کے اوپر جو ہے حملے کیے ہیں، اور مختلف فوجی اڈوں کے اوپر حملے کیے گئے ہیں، جن میں مختلف فوجی جو ہے وہ زخمی ہو گئے ہیں۔
تو یہ بڑا کلیئر کٹ میسج ہے ایران کی جانب سے، جہاں پہ جو ان کے سیکرٹری آف وار جو ہیں ہیکسبیٹ نے یہ چیز کہی کہ ہم نے جو ہے باقاعدہ طور پہ بات کر لی ہے اور ایران اب جوہری ہتھیار نہیں بنائے گا، لیکن اسی کے راتوں رات جو ہے ایران نے بھی جواب دے دیا۔ تو امریکہ کے جو مختلف آفیشلس ہیں، نہ جانے پتہ نہیں کون سا نشہ کرتے ہیں، یہ اپنی ہی من گھڑت کہانیاں بنا کے میڈیا کے سامنے لے آتے ہیں اور اسی کا خمیازہ یہ خود بھوگتے ہیں کہ ظاہر سی بات ہے جب ایران سے سوال ہوگا، ایران کے متعلق سوال کیا جائے گا تو ایران جواب تو دے گا، اور وہ ایران جواب دیتا ہے اپنے وار سٹائل کے اندر، اور وہ چیز جب ان کو دیکھی جاتی ہے تو پھر ان کو تکلیفیں ہوتی ہیں، پھر یہ لوگ بولتے ہیں کہ کیا کریں۔ بہرحال ناظرین، یہ تھا آج کی اہم خبروں کا سلسلہ جو آپ کی خدمت میں ہم نے پیش کیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں پی ٹی آئی کی جانب سے، جو پی ٹی آئی کی جو مختلف خبریں ہیں، کیا پی ٹی آئی نے یہ اقدامات جو اٹھائے تھے بغیر این او سی کی کمپین کرنا، یہ صحیح تھے یا غلط اقدامات اٹھائے تھے؟ اپنی قیمتی رائے سے لازمی آگاہ کریے گا۔ اور ابھی تک کیا صورتحال آگے جا کے سامنے آئے گی گورنمنٹ کی جانب سے، جو ہے وہ جنہوں نے اپنے پاؤں پہ خود کھلاڑی ماری ہے، کیا گورنمنٹ کو یہ گرفتاری کرنی چاہیے تھی یا نہیں کرنی چاہیے تھی؟ تو اپنی قیمتی رائے سے لازمی آگاہ کریے گا ناظرین، ہم آپ کا منتظر ہیں۔ ملتے ہیں ایک اور پروگرام میں انتہائی اہم خبروں کے سلسلے کے ساتھ۔ مجھے اجازت، اب تک کے لیے اللہ حافظ۔